खुदावंद यसु मसीह के अजीम और जलाली नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ कलाम की नई पुरफज़ल बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुलाहट के ताल्लुक़ से। दुनिया के बड़े ऐसे ईमानदार लोग हैं जिनको अपनी बुलाहट का पता ही नहीं। तो मेरा ईमान है कि आज इस खूबसूरत शो के वसीले से बुलाहट के ताल्लुक़ से जिस खादिम को मैंने मदऊ किया है, खुदा ने अपने खादिम को बेशुमार बरक़ात से मालामाल किया हुआ है। आज जो खादिम मेरे साथ मौजूद हैं, बुज़ुर्ग हैं और खुदा के खादिम पादरी डैनियल सरदार साहब, खुदा ना सिर्फ़ इस लाहौर शहर के अंदर अपने जलाल के लिए अपने बंदा को इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में मुख्तलिफ देहातों में, वादियों में, मुख्तलिफ इलाका जात में खुदा बड़ी कुदरत के साथ और कसरत के साथ अपने बंदा को इस्तेमाल कर रहा है। तो आज इस खूबसूरत शो में मैंने खुदा के खादिम को मदऊ किया है ताकि बुलाहट के ताल्लुक़ से कलाम की पुरफज़ल अमीक सच्चाइयों को, अमीक बातों को आप तक पहुंचा सके। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपने गेस्ट को पादरी डैनियल सरदार साहब को वेलकम करता हूं। वेलकम पादरी साहब। जी शुक्रिया, खुदा बरकत। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे बुलाहट के ताल्लुक से। जी जी जी। तो इस वक्त बेशुमार पादरी साहबान, बेशुमार डीकन, एल्डर्स और कलीसिया के मेंबरान हमें वॉच कर रहे हैं। लाखों की तादाद में हमें लोग देख रहे हैं, तो बेशुमार खिदमत में इन्वॉल्व हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस खूबसूरत शो के ज़रिए आज बुलाहट के ताल्लुक से उन तक मैसेज जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे नाजरीन को ये बताया जाए कि बुलाहट क्या है। बुलाहट जो है वो बुलावा है, खुदा की तरफ से खिदमत का बुलावा, दावत देना, दावत देना। जैसे हम देखते हैं कि खुदावंद ने मूसा को बुलाया कि बनी इस्राएल कौम को उनकी मिस्रियों की गुलामी से निकाले। खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस और उसके भाई इंद्रियास को जो मछलियां पकड़ रहे थे, और उनको कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। ये बुलावा था, ये इनको दावत दी थी कि मेरे पीछे चले आओ। ये तुम छोटे छोटे काम कर रहे हो ना, जो मैं बड़ा काम, बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे सुपरद करना चाहता हूँ। कि तुम मछलियाँ पकड़ते हो, तुम रूहें जीतोगे, तो इंसानों का शिकार करोगे, आदमियों का शिकार करोगे, रूहों को जीतने वाले बन जाओगे। वो भी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से उनको बुलाहट थी, उनको दावत दी गई। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब मत्ती रसूल बड़ी कमाई कर रहा था, मसूल चुंगी पर बैठा था, नोटों का कारोबार था, खुदावंद यीशु मसीह उसके पास जाते हैं तो उसको भी खुदावंद यीशु मसीह ने दावत दी कि मेरे पीछे चले आओ। उसने सब कुछ छोड़ दिया यीशु की खातर, रुपए पैसे का कोई ख्याल नहीं किया, अपने घर बार का ख्याल नहीं किया, और यीशु ने बुलाया तो वो उसके पीछे चल पड़ा। और खुदा का शुक्र है, खुदा की तारीफ हो। एक शागिर्द ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि मुझे इजाज़त दे कि पहले मैं अपने बाप को दफन कर लूँ, तो फिर मैं तेरे पीछे चलूँगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे पीछे चल, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। सो जब खुदा की बुलाहट होती है तो फिर हमने दुनियादारी को नहीं देखना। खुदा का जब बुलावा आ जाता है, खुदा की जब दावत आ जाती है, तो फिर हमें दुनिया को नहीं, हमने सिर्फ यीशु को देखना है, उसके पीछे चलना है। फिर ही हम आदमगीर बन सकते हैं, फिर भी हम रूहों को जीतने वाले बन सकते हैं। यस। तो पादरी साहब, बेशुमार ईमानदार हज़ारों की तादाद में कई सालों से वो खिदमत करते हैं, तो उन्हें ये खबर ही नहीं होती कि हमारी बुलाहट क्या है। उनसे पूछा जाए कि आपकी बुलाहट क्या है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारी बुलाहट क्या है। तो मैं चाहता हूं कि इस वक्त जो ईमानदार बुलाहट से खाली हैं, उन तक मैसेज पहुंचाया जाए कि उनको कैसे पता चलेगा कि हमारी किस चीज़ के लिए बुलाहट है। आप क्या मैसेज देंगे? ये बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों से मेरी भी बात भी हो चुकी है, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी बुलाहट है कि नहीं। लेकिन खुदा का कलाम, एक सेमिनार हो रहा था, तो वहाँ पर एक लड़के ने सवाल किया पादी साहब से। उसने सवाल किया कि पादी साहब, हमें कैसे पता चले कि हमें बुलाहट है कि नहीं। तो पादी साहब ने कहा कि भाई खुदा से पूछो। मैं भी वहाँ मौजूद था, उस सेमिनार में मेरा भी सेशन था वहाँ पर।
تو اس بات کو میں نے کلیئر کیا جب میرا سیشن ہوا. تو بات یہ ہے کہ خدا سے ہم کیسے پوچھیں گے؟ خدا باتیں کرتا ہے اپنے کلام سے، اپنے پاک کلام کے ذریعے سے خدا باتیں کرتا ہے. تو ہم کلام سے دیکھیں گے کہ بلاہٹ ہے کہ نہیں. کلام ہمیں بیان کرتا ہے. خدا کے کلام میں متی رسول کی انجیل اس کے 28ویں باب 19 آیت میں لکھا ہے کہ پاس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اب بظاہر تو نظر آ رہے تھے شاگرد یسوع کے سامنے، یسوع ان کو حکم دے رہا تھا. یہ بہت بڑا ارشاد اعظم ہے خداوند یسوع مسیح کا. شاگردوں کو کہا کہ تم تمام قوموں کو جا کر کیا کرو، شاگرد بناؤ. یعنی کہ یہ نہیں کہا یسوع نے کہ جا کر ساری قوموں کو مسیحی بناؤ، بلکہ یہ کہا کہ تم تمام قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ. اگر یسوع یہاں پر یہ کہہ دیتے کہ تمام قوموں کو جا کر مسیحی بناؤ تو پھر آزادی تھی، پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یسوع نے مسیحی کا بنانے کا حکم نہیں دیا بلکہ شاگرد بنانے کا حکم دیا ہے کہ ساری قوموں کو جا کر شاگرد بنانا ہے اپنے. اور ہم دیکھتے ہیں مال کی کتاب میں بہت دیر کے بعد جب شاگرد شاید لاکھوں کی تعداد میں شاگرد ہو چکے تھے، تو وہاں پر ایمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ پہلی دفعہ انطاکیہ میں لوگوں نے شاگردوں کو مسیحی کہنا شروع کر دیا کہ یہ مسیحی ہے، یہ مسیح پر ایمان لانے والے ہیں. جب شاگرد کا، جب کوئی ایماندار، جب کوئی انسان یسوع پر ایمان لے آتا ہے تو وہ اس کی شاگردی میں آ جاتا ہے. اور میں اور آپ بھی شاید ہم اس بات پر غور نہیں کرتے. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم راست باز ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یسوع کے شاگرد ہیں. حالانکہ سب سے ضروری ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم یسوع کی شاگردی میں آ جاتے ہیں. آمین، پریز گاڈ. تو جب اس کی شاگردی میں آ گئے تو پھر شاگردوں کا کیا کام ہے؟ شاگردوں کا وہ کام ہے جو استاد کام کرتا ہے، وہی شاگرد کام کرتے ہیں. آمین، پریز جو کچھ آپ فرض کریں، کوئی بھی اگر کسی بچے کو آپ کسی مکینک کے پاس چھوڑ دیں گے تو وہ بچہ کیا بنے گا؟ وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، وہ انجینئر نہیں بن سکتا، وہ تو مکینک بنے گا کیونکہ اس کا استاد مکینک ہے. اگر کسی درزی کے پاس چھوڑ دیں گے تو وہ بچہ کیا بنے گا؟ وہ بھی تو ٹیلر ماسٹر بنے گا کیونکہ اس کا استاد ٹیلر ہے، درزی ہے، وہ بھی درزی ہی بنے گا. لیکن میرا اور آپ کا جو استاد ہے وہی خداوند یسوع مسیح ہے، ہمارا استاد ہے. ہم اس کے شاگرد ہیں اور وہی کام ہمیں کرنا ہے جو ہمارے خداوند نے، جو ہمارے استاد نے کیا. ہمیں وہی کام کرنا ہے. ہمیں روحوں کو جیتنے کا کام کرنا ہے. ہمیں لوگوں کو بچانے کا، کلام کی بشارت کا ہمیں کام کرنا ہے. خدا کی کلام میں صاف یہ لکھا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر فرد بشر پر پاک روح ڈھیلوں گا. تمہاری بیٹیاں، تمہارے بیٹے نبوت کریں گے. اس میں تو کسی کو چھوڑا نہیں گیا. یعنی پاک روح کا نزول کس پر ہوتا ہے؟ ایمانداروں پر ہوتا ہے. تو ایمانداروں کا پھر فرض، وہ نبوت کریں گے. تمہاری بیٹیاں، تمہارے بیٹے نبوت کریں گے. کسی کو چھوڑا نہیں گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جتنے بھی ایماندار ہیں ان سب کو خدا کی طرف سے بلاہٹ ہے. خدا ان کو بلا رہا ہے کہ آؤ میری بیٹیوں، میرے لیے کام کرو. اور خدا کے کلام میں افسیوں کے خط میں لکھا ہے، اور اس نے بعض کو رسول، نبی، مبشر اور چرواہا استاد بنا کر دے دیا. کیوں دے دیا؟ تاکہ مقدس لوگ جو ہیں وہ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے. یعنی کہ یہ جو خدا نے مبشر دے دیے، چرواہے دے دیے، استاد، کیوں؟ اس لیے دیے کہ مقدس لوگ کامل بن جائیں اور وہ خدمت کریں، خدمت کا کام کریں. اور خدا کا کلام میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کو خدا نے بھیجا ہے وہ خدا کی باتیں کرتا ہے. مجھے اور آپ کو کس نے بھیجا؟ ہمیں بھی خدا نے بھیجا ہے. اور ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم خدا کا کام کریں، خدا کے نام کو جلال دیں. اور خدا کا شکر ہے جی، پرانے عہد نامے میں گنتی کی کتاب میں موسیٰ ہارون سے کہتا ہے کہ کاش خدا کے سب لوگ نبی بن جائیں. اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں شک کی کہ ہم شک کریں کہ ہمیں بلاوا ہے کہ نہیں. وہ تو کہتا ہے موسیٰ کہ کاش خدا کے سارے لوگ نبی بن جائیں. اور خدا کے کلام میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ پس اے بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو،
بہت واضح بات ہے، یعنی کہ آپ کلیسیا کو خط لکھ رہے ہیں عبرانیوں کے نام پالوس رسول، اس میں ظاہر ہے اس میں پادری بھی ہوں گے، اس میں بشپ بھی ہوں گے، اس میں سارے خادم بھی شامل ہیں، لیکن اس میں عام کلیسیا کے لوگ بھی، سب کو یہ کہا گیا ہے کہ پاس اے بھائیو تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، یعنی کہ سارے کے سارے جتنے بھی ایماندار ہیں وہ یسوع کے شاگرد ہیں اور وہ بلاوے میں شریک ہیں، ان کو خدا کی طرف سے یہ دعوت ہے، خدا کی طرف سے یہ بلاہٹ ہے کہ میرا کام کرو اور میرے نام کو جلال دو۔ تو پادری صاحب یہاں پر میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ایماندار ہے، مسیح خداوند کا شاگرد ہے، جو خدمت کرتا ہے، وہ سارے بلاہٹ میں یعنی بلاوے میں شریک ہیں، تو اس سے مراد ہے کہ مختلف خدمات بھی آپ بتا رہے ہیں، کسی کو چرواہا، کسی کو مبشر، کسی کو استاد، اس طرح مختلف خدمات ہیں۔ جی جی تو لیکن آج کے دور میں زیادہ تر ہر ایک کو پادری کی بلاہٹ آتی ہے، جی جی خدا مختلف خدمات دیتا ہے، تو کیا سارے پادری بن جائیں؟ اس کے بارے میں جو واچ کر رہے ہیں اس وقت ایماندار یا جن کو پتہ نہیں چل رہا، ہر کوئی بائبل اٹھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں پادری ہوں، تو میں چاہتا ہوں ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے؟ یہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، کیونکہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، سو ضرور ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو آگاہ کریں کہ خدمت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، یہ خدا نے اپنے خادموں کو مخصوص کر رکھا ہے۔ دیکھیں نا اس نے کیوں بعض کو رسول، نبی، مبشر، چرواہا، استاد بنا کر دے دیا تاکہ خدا کے لوگ کامل بنے، وہ روحانی طور پر وہ ترقی کریں، ان کے اندر سے دنیا داری کی چیزیں ختم ہو، کامل بنانے کے لیے خدا نے استاد دیے، خدا نے پادری دیے، خدا نے بشپ دیے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ صرف پادری ہو کر خدمت کرنا یہ تو خدا کی ڈیوٹی ہے، خدا نے ان کو مقرر کیا، لیکن عام لوگوں کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اس قدر اس کے مطابق کام کرے۔ یعنی کہ جب رسولوں نے خدمت شروع کی تو کیا کیا انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی لوگوں کی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو لوگ جو ہیں یہ اچھا کھانا بنا سکتے ہیں، یہ ایسا یہ انتظام سارا کر سکتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں کھانوں پر لگا دی۔ اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی وزٹ کرنے پر ڈیوٹیاں لگائی ہوں گی، ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی پرستش کے لیے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ان کو مقرر کیا ہوگا۔ تو ہمارے اب جو حالات جا رہے ہیں، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پرستش میں ہیں، لوگ حمد و ثنا کرتے ہیں، کوئی لوگ ساز بجا رہے ہیں، کوئی لوگ پرستش کر رہے ہیں، کوئی لوگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس یہ توڑا ہے کہ وہ اچھا گا سکتا ہے تو اس کو کوائر میں حصہ لینا چاہیے، یہ بھی خدا کی خدمت ہے، اور خدا کی بلیسنگ اس کو یہی ملی ہے، خدا نے نعمت وہ یہی دی ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ساز بجا رہا ہے تو وہ خدا کی خدمت میں شامل ہے، کیونکہ اس کو خدا نے یہ توڑا دیا ہے، تو اس کو اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ اور جن کے پاس یہ نعمت ہے، میں کہ شہر میں سائیوال میں گیا اور میں نے پادری صاحب سوری ٹو سے یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے تو مزید اور پرفضل باتیں آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے بلاہٹ کے تعلق سے، تو خدا کا خادم بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے سسٹمیٹیکل طریقے کے ساتھ آپ تک پرفضل باتیں پہنچا رہے تھے کہ کس طرح ایک ایماندار کو مختلف خدمات سر انجام دینی چاہیے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہر ایک شخص پادری نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے آگے مزید ہم بڑھیں گے۔ پادری صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ایک شہر میں گیا، میں چاہتا ہوں کہ مزید آگے آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ ہاں جی پر صاحب، بات یہ ہے کہ میں اکثر میری خدمت ہے شہروں میں، گاؤں میں، اور میں ایک شہر میں گیا تو وہاں پر پادری صاحب نے مجھے بلایا تھا، تو شام کی عبادت انہوں نے رکھی تھی اور عبادت کا وقت ہو چکا تھا، کافی لیٹ ہو گئے، پورا گھنٹہ لیٹ ہو گئی عبادت، اس وجہ سے کہ لوگ نہیں آ رہے تھے، اور پادری صاحب باہر جا کر فون پہ فون کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، جی آؤ، اتنی دور سے پادری، لاہور سے پادری آیا ہے اور آپ لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے۔ سو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کاش کہ ایسا ہو جائے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈپیوٹ کرنا چاہتے ہیں وزٹ کے لیے،
وہ وزٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھی عبادت کے لیے آؤ، عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جن کے پاس اچھا جن کے واعظ ہے وہ پرستش کر سکتے ہیں، جو ساز بجا سکتے ہیں وہ ساز بجائیں، اور جن کے پاس خدا نے یہ نعمت برکت دی ہے کہ وہ اپنی گفتگو سے لوگوں کو جیت سکتے ہیں، ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ میسج نہیں دے سکتے، وہ پرپٹ پر چڑھ کر میسج نہیں دیتے، لیکن وہ باتوں سے لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں، لوگوں کو خدا کی طرف لے آتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس قدر خدا نے کسی کو نعمت دی ہے، برکت دی ہے، وہ اس کے مطابق کام کریں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، میں جب یہ ایسے میسج دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی ایماندار ہیں وہ اپنے جو پادری ہیں ان کے بازو بن جائیں، آمین، ان کے بازو بن کر ان کے ساتھ مل کر کام کریں، تاکہ خدا کا بدن ترقی کرے اور خدا کے نام کو جلال ملے اور ہم اس بلاوے میں شریک ہو سکیں۔ آمین۔ تو پادری صاحب ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، کلام خدا میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے فرمایا تم دنیا کے نور ہو، اور پھر کہا تم زمین کے نمک ہو۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک بلاہٹ کے تعلق سے ہے، تو کون کون لوگ اس میں شامل ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کے نور ہو، کن کو کہا گیا؟ پھر کہا تم زمین کے نمک ہے، تو کون لوگ اس بلاہٹ میں یا اس آیت کے مطابق آپ کیا کہیں گے ناظرین کو؟ جی میں ایک دفعہ قصور جا رہا تھا، جی تو بڑے حالات خراب تھے، مسیحوں پر بڑے ظلم ہو رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا، خدا سے شکوہ کر رہا تھا، گاڑی میں بیٹھا خدا سے شکوہ کر رہا تھا کہ خداوند یہ تیرا کون سا، یہ کیسا انصاف ہے تیرا کہ تیرے لوگ مر رہے ہیں، تیرے لوگوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور تو خاموش ہے۔ ہندوستان بن گیا، پاکستان بن گیا، بنگلہ دیش بن گیا، کیا تیرے لوگوں کے لیے کوئی الگ صوبہ نہیں بن سکتا تھا؟ کیا تو یہ نہیں کر سکتا تھا؟ تو میں یہ شکوے کر رہا تھا، اور خدا نے اسی وقت گاڑی میں بیٹھے ہوئے مجھے جواب دیا، اور اس نے مجھے کہا کہ ڈینیل تو نادان ہے، تیری سوچ میں اور میری سوچ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ سو خدا نے کہا کہ میں نے اس لیے ایسا نہیں کیا، میں علیحدہ بھی ملک بنا سکتا تھا، علیحدہ صوبہ بھی کو دے سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا، میں نے تھوڑے سے ایماندار، تھوڑے سے مسیح پاکستان میں چھوڑ دیے، تھوڑے سے میں نے ہندوستان میں چھوڑ دیے، بنگلہ دیش میں، میں ایشیا ملکوں کی بات کر رہا ہوں، چھوڑ دیے تاکہ میرے لوگ اپنے نور، میں نے کہا تم دنیا کے نور ہو، تو تاکہ میں چاہتا تھا کہ میرے لوگ جو ہیں اپنے نور سے، میں نے ان کو کہا تم دنیا کے نور ہے، وہ ساری پاکستان والے سارے پاکستانی کو منور کر دیں، نمکین کر دیں، اپنے اعمال اپنے کردار کی وجہ سے روحوں کو جیتیں، ہندوستان والے جو مسیحی ہیں وہ بھی نور کو پھیلائیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے اگر کوئی شرابی ہے، کوئی بت پرست ہے، کوئی بدکار ہے، تو وہ کیا خدا کے نام کو جلال دے رہا ہے؟ چاہیے تو یہ کہ ایک ایماندار جب 100 لوگوں میں یا 500 لوگوں میں جاتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر تعریف کریں، اس کو دیکھ کر اس کے کردار، اس کے اعمال، اس کی زندگی کو دیکھ کر لوگ سبق حاصل کریں، اور ان کے زبان سے نکلے گا ہاللویا، یہ خدا کا بندہ ہے، یہ راست باز ہے، یہ ایماندار ہے، اس کے مال، اس کے کردار۔ سو ہمیں دوسروں کے لیے نمونہ بننا ہے، اور یہ سارا کے سارا بلاوا جو ہے سارے ایمانداروں کے لیے۔ آمین۔ تو پادری صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بتایا کہ خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، تو بعض دفعے تو لوگوں کے ساتھ خدا کلام کر دیتا ہے تو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ خدا کی آواز ہے یا کسی اور کی آواز ہے، سمجھ نہیں آتی، وہ پھر غلط ٹریک پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مجھے بھی آپ کی اس بات سے برکت ملی ہے کہ اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے ہم نمونہ بنیں، ہم نور بن کر دنیا میں چمکیں، تاکہ خداوند کو لوگ جان سکے کہ حقیقی نور یسوع مسیح ناصری ہے۔ تو پادری صاحب جتنے ایماندار کام کر رہے ہیں، تو سب سے بڑی ذمہ داری خدا نے اپنے ایماندار لوگوں کو کیا بخشی ہے، کس لیے بلایا ہے، اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے ناظرین کو؟ خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر گئے جی تو وہ اپنے شاگردوں کو ذمہ داری سونپ کر گئے کہ تم تمام قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ میں اور آپ جب یسوع پر ایمان لے آئے تو سب سے پہلے ہم یسوع کے شاگرد ہیں، تو ہمیں وہ ذمہ داری سونپ کر گئے، تمام ایمانداروں کو یسوع نے ذمہ داری سونپی ہے کہ تم تمام قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، اور ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے، ہم سمجھتے ہیں دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم نے آ کر یہاں پر مال دولت جمع کرنی، جائیدادیں کھڑی کرنی ہیں، بال بچے پیدا کرنے ہیں۔
خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے نام کو جلال دے. آمین. یسوع نے تو Praise God. اپنے لیے وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے لیے کام کریں. وہ بہت بڑی ذمہ داری سونپ کر گیا ہے ایمانداروں کو کہ ہم نے کلام کا پرچار کرنا ہے, ہم نے روحوں کو جیتنے کا کام کرنا ہے. Yes. یہ ذمہ داری ہے ہماری. ہم نہیں سمجھتے لیکن اس کو سمجھنا چاہیے. یہ تمام ایمانداروں کو خدا نے یہ ان کے ذمہ لگایا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, جو کام میں نے کیے. اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. آمین. پریز گاڈ. ایمانداروں کو جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بن جائے گا, جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا. اور وہ تو اتنا بڑا اختیار ہمیں دے کر گیا ہے, وہ تو بڑی ذمہ داری ہمیں دے کر گیا ہے. آئیے اس ذمہ داری کو پورا کریں, آئیے ان اختیارات کو استعمال کریں. موسیٰ جب پانی بنی اسرائیل قوم کو جب لے کر جا رہا تھا تو پھر جب پانی نظر آیا تو پھر پریشان ہو گیا کہ ہم پانی سے کیسے گزریں. Yes. تو اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. خداوند نے اسے کیا کہا کہ لاٹھی کو پانی پر مار اور وہ ساری راستہ بن جائے گا, خشک ہو جائے گی زمین, آپ کے لیے راستہ بن جائے گا. یعنی وہ اختیار تھا, وہ لاٹھی جو اس کے پاس تھی. اب دیکھیں بہت سارے معجزات لاٹھی کے ذریعے سے کیے. Yes. یسوع نے اختیار دیا, میرے اور آپ کے پاس بھی خدا نے اختیار دیا, لیکن ہم استعمال ہی نہیں کرتے ان اختیارات کو. ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اور خدا کے نام کو جلال دینا ہے, روحوں کو جیتنے کا اور کلام کی بشارت کا کام کرنا. یہ پادری صاحب ذمہ داری ایماندار کی جو خدا نے سونپی ہے اسے پورا کرنا ضرور ہے. جی جی بالکل. لیکن جن ایمانداروں کو خدا نے بلایا ہے یا بلاہٹ دی ہے, مختلف خدمات دی ہیں, بلایا ہے کہ تو نے فلاں کام کرنا ہے, تو نے فلاں کام کرنا ہے, تو نے فلاں کام کرنا ہے. جی 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 جو ایماندار خدا نے جن کو بلایا ہے جی جی تو وہ اپنی خدمت کو ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دے رہا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی جو اپنی بلاہٹ پر پورا نہیں اتر رہا جی 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 یا اپنے بلاوے کو پہچان نہیں رہا, بالکل، اس طرح اپنی بلاہٹ میں کام نہیں کر رہا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ناظرین کو؟ بات یہ ہے کہ جب ذمہ داری کسی کو سونپی جائے تو پھر حساب تو بھی لیا جاتا ہے کہ نہیں لیا جاتا. آپ کسی دفتر میں آپ چلے جائیں, کسی ادارے میں چلے جائیں, آپ کو جو ڈیوٹی دی جاتی ہے پھر وہ ڈائریکٹر صاحب پوچھیں گے تو صحیح نا کہ بھائی یہ کام صحیح کیا کہ نہیں کیا. یس. فرض کریں آپ کسی بچے کو 500 کا نوٹ دے دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ ہاں جی بازار سے یہ سودا لے آؤ. جب وہ بچہ واپس آئے گا تو حساب لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ بے شک حساب تو لے گیں گے کہ کتنے پیسے بچے ہیں, کتنے کا سودا ہے, بقایا پیسے دو, حساب تو لے گے. خدا کے کلام میں بہت اچھی واضح مثال دی گئی ہے کہ کسی مالک نے ایک کو 1 توڑا دیا, کسی کو 4 دیے, کسی کو 5 دیے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ یس. جو توڑے دیے, جو ذمہ داریاں دیں, جس کے پاس 2 تھے اس نے 4 بنا لیے, جس کے پاس 5 تھے اس نے 10 بنا لیے, جس کے پاس 1 تھا اس نے دبا دیا. تو پھر بات واضح ہے کہ جس نے زمین میں توڑا دبا دیا, ذمہ داری کو دبا دیا جو خدا نے اسے سونپی تھی. وہ 1 کے 2 بھی بنا سکتا تھا اگر کام کرتا, اگر وہ 5 توڑے والوں کی نقل کرتا, 2 توڑے والوں کی نقل کرتا, ان کے مطابق چلتا تو پھر وہ 2 توڑے بھی بنا سکتا, لیکن اسے زمین میں دبا دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو توڑے ملے ہیں, جن کو خدا نے نعمتیں دی ہیں, برکتیں دی ہیں, لیکن وہ استعمال نہیں کر رہے, وہ زمین میں دبا دیتے ہیں. اور زمین میں دبانے والوں کو کیا انجام ہوتا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اسے وہاں پر ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. یہ انجام ہے موت, دوزخ کی آگ جو ہے وہ انجام ہے ان لوگوں کا جو خدا کے نام کو جلال نہیں دے رہے, جو اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو ناظرین, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم سے سنی ہے. سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ بلاہٹ کا مقصد کیا ہے یا بلاہٹ کے معنی کیا ہے. خدا ہر ایک ایماندار کو بلاتا ہے تاکہ وہ خدمت کو سر انجام دے اور خدا کے نام کو جلال دے. تو پھر بڑی خوبصورت ایک آیت انہوں نے کوڈ کی کہ خدا نے کسی کو مبشر, کسی کو رسول, کسی کو استاد اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کریں. تو خدا نے مختلف بلاہٹیں دی ہیں, کسی کو مختلف خدمت دی ہے, مبشر کی, کسی کو استاد کی, کسی کو نبی کی, کسی کو چرواہے کی. تو خدا کے خادم نے اینڈ پر بھی بتایا ہے کہ جو خدمت آپ کو دی گئی ہے آپ اس کو دیانتداری کے ساتھ کریں. تو پھر انہوں نے بتایا یہ بھی زبردست طریقے سے
کہ اگر خدمت آپ کو دی گئی ہے کانگو بجانے کی، آپ کو پرستش کرنے کی، آپ کو وزٹ کرنے کی، ہدیہ اکٹھا کرنے کی، دریاں بچھانے کی، جوتیاں سیدھی کرنے کی، یہ ساری خدمات انہوں نے بتائی ہے، تو یہ ساری خدمات آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ اپنی اپنی خدمت کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیں۔ اگر آپ اسی طرح احسن طریقے سے سر انجام دیں گے تو پھر خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ آپ برکت پائیں گے۔ تو ایک بڑی اور خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے کہ موسیٰ کو جو اختیار دیا تھا، جب بنی اسرائیل قوم کو وہ لے کر آیا، آگے ہم دیکھتے سمندر تھا، پانی تھا، بنی اسرائیل قوم وہاں سے گزر نہیں سکتی تھی، تو خدا نے کہا کہ لاٹھی مار، یہ اختیار کو ظاہر کرتی ہے، اور اس نے اختیار کو ہم دیکھتے ہیں کہ استعمال کیا، اور سمندر کا پانی 2 حصوں میں ٹکڑے ہو گیا۔ اور اسی طرح انہوں نے بتایا کہ ہمیں بھی اختیار بخشا ہے، جن ایمانداروں کو بلایا ہے انہیں بھی اختیار بخشا ہے کہ جو تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھا جائے گا، جو تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھولا جائے گا۔ اور لاسٹ پر آخر میں انہوں نے بتایا کہ جو بلائے گئے ہیں، جن کو بلاہٹ دی گئی ہے، خدمات دی گئی ہیں، اگر وہ دیانتداری کے ساتھ خدمت کو سر انجام نہیں دیتا، توڑوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے، ایک شخص کو 1 توڑا، دوسرے کو 2 توڑے، تیسرے شخص کو 5 توڑے، اور جس کے پاس 2 تھے اس نے 4 کیے، جس کے پاس 5 تھے اس نے 10 کمائے، اور جس کے پاس 1 ہی تھا اس نے زمین میں دبا دیا، اور جس نے توڑے دیے ہیں وہ حساب بھی لیتا ہے۔ تو اس لیے اگر ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں آپ واچ کر رہے ہیں، تو آج آپ نے سنا ہے خدا کے خادم سے، اگر آپ کو کوئی خدمت دی ہے، توڑا دیا گیا ہے، اسے دبائے نہ، اسے استعمال کریں گے تو آسمان پر ہمیشہ کی زندگی، نہ استعمال کریں گے تو رونا اور دانتوں کا پیسنا، جہنم آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنے توڑوں کو نہ استعمال کریں، خداوند یسوع مسیح آ جائے حساب کتاب لینے کے لیے، اپنے توڑوں کو استعمال کریں، اپنی خدمت کو دیکھیں، اپنی بلاہٹ پر غور کریں، تو یقیناً خداوند آپ کو برکت دے گا۔ تو عزیزو، اب وقت ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت۔ تو تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، جی، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے بہت قیمتی وقت نکالا، تو بڑی پرفضل باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام پرفضل باتیں، تو میرا ایمان ہے کہ یقیناً آپ نے برکت حاصل کی ہوگی۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔